देखिए 25 अक्टूबर तक का वक्त जो है बहुत बड़ा क्रूशल है और इसके लिए जो हुकूमतें होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो चाहती है कि ज़्यादा पोलराइजेशन ना हो, शोर शराबा ना हो, तो वो कोई ऐसे बीच में गेम डाल देती हैं कि जिससे अवाम की तवज्जो उस तरफ चली जाती है। एक ज़माने में जब बांग्लादेश तक तस्लीम करवाना था भुट्टो साहब को, उस दौर में उन्होंने जब अवाम बहुत खलफशार के शिकार थे तो उन्होंने खाना काबा के इमाम को बुला लिया था। तो जनाब लोग लग गए थे उनकी नमाज उनके पीछे पढ़ने के चक्कर में। इस मरतबा मुझे लग रहा है अगर हुकूमत इन्वॉल्व है तो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को लाने का खेल खेला है। डॉक्टर जाकिर नाइक को लाने से इसलिए नहीं कि वो आएंगे तो यहाँ पर कोई पता नहीं बरकत और पता नहीं फैज़ जारी हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर कौम कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो एक इंतहाई मुतनाज़ इंसान हैं। आलिम तो वो नहीं है, क्योंकि आलिम की जो लुगत है उसमें वो होता है जिसको खुद कुछ इल्म होता है, जो इल्म क्रिएट करता है, जो तहकीक करता है और जो किताबें लिखता है, जो अपने साथ अपने इल्म को अगली नस्लों के लिए ट्रांसफर कर देता है। ये एक डिबेटर हैं, एक नरेटर है। नरेटर का मतलब ये होता है जो पढ़ के जो याद रखता है और याद रख के कोट करता है। हम भी अपने ज़माने के अंदर जब ये शुरू हुआ था तो हम भी इसको देखा करते थे गौर से, क्योंकि ये इसको कुरान की तमाम सूरतें, कुरान की तमाम आयतें, उनके ट्रांसलेशन, उनके नंबर और ये सब याद हैं, जो कि यकीनन अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये अकेला नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो ये भी ऐसा था। अच्छा, फिर होता है कि बाद लोगों को स्टाइल पसंद आ जाता है, तो इनका जो स्टाइल था कड़क साउथ इंडियन, जो हीरो वाली आवाज, कड़क कड़क आवाज, उस पर थोड़ा थोड़ा अटकना, तो वो उसके साथ वो बड़ा अच्छा लगता था और लोग उसको देखा करते थे और उससे खुश होते थे। फिर ये टाई वाई पहन के आ जाते थे तो और एक इस्लाम का एक लिबरल पहलू सामने आता था कि लिबरल आदमी है और ये इस्लाम को फॉलो कर, इस्लाम के बारे में बता रहा है। फिर ये दूसरे क्यों हिंदुस्तान में रह के उनकी दीनियात, उनके जो मजहबी चीजें हैं पढ़नी पड़ती हैं, तो मुसलमान लोग तवज्जो से नहीं पढ़ते। अगर पढ़ें तो उनके बारे में भी, उनकी जो भी मसाइल हैं मजहबी, वो भी मालूम होते हैं, तो इसको वो चीज़ों के काफ़ी असबर थे। फिर इसने बाइबल वगैरह का मुताला भी किया होगा, तो एक अच्छा मज़ा आता था। लेकिन हुआ क्या कि हमारे यहाँ जैसा होता है कि जो मजहबी लाइन के ऊपर आ जाते हैं वो उसके बाद अपने आप को अक्ल कुल समझने लगते हैं और इसको उसमें तरक्की हुई, जो भी उस हिसाब से पैसे वैसे कमाने लगा, तो इसने जो है वो अपने आप को आलिम समझना शुरू कर दिया। और उसने लंबे लंबे जो यहाँ पर क्रिश्चियन, देखें यहाँ जो वेस्ट का, यहाँ पर इस मजहब इतना अहमियत तो रखता नहीं है, उसके बावजूद लोग, क्योंकि बहुत सारे गरीब गुरबा इस टाइप के खास पॉकेट्स होते हैं, उनसे पैसे बटोरने के लिए यहाँ पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे, देखें पहले एक बात और सुन लें, ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है, ही इज ए एलोपैथिक डॉक्टर है। ये कोई इल्म की वजह से, पीएचडी करने की वजह से डॉक्टर नहीं बना, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। लोग डॉक्टर डॉक्टर करते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक इज ए एमबीबीएस डॉक्टर। अच्छा, तो अब क्या होता है कि जब ये इस किस्म के लोग यहाँ पर, क्रिश्चियन लोग भी, इनके भी बड़े इस टाइप के बड़े बड़े नाम होते हैं जो बड़ी बड़ी महफिलें करते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, उसमें लोग बैसाखी पे आते हैं, बैसाखी छोड़ के चले जाते हैं। आपने देखा होगा, हो ना लो लो, हो ना लो, हो ना लो, यूं करता है, यूं करता है, यूं निकाल देता है, इस तरह वो बातों नहीं तो ये होते हैं। इनमें से बाज लोग जो होते हैं, स्पेशली हमारे जो ब्लैक क्रिश्चियंस होते हैं दूसरे इलाकों के, वो बातूनी बहुत होते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोग मुतासिर हो जाते हैं। तो ये उस ट्रैक के ऊपर ये चला और इसने इस तरह अपने इज्तिमा को वसी करना शुरू कर दिया। और फिर इसने क्या करना शुरू किया कि हिंदुस्तान में बहुत आसान होता है हिंदुओं को मुसलमान करना, जिसका खमियाजा अभी वहां के मुसलमान भुगत रहे हैं। कि हालांकि इतने मुसलमान हुए नहीं है वहां पे जितना प्रोपेगेंडा ज्यादा है। मुझे भी जब मैं पहली मरतबा हिंदुस्तान गया था, जो ट्रेन के अंदर एक मिला मुझे, जो जात का कहता था मैं हरिजन हूं, तो कहता मैं मुसलमान होना चाहता हूं, आई वांट टू बी मुस्लिम। तो वो हुआ तो नहीं हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर कुछ हालात ऐसे होते हैं। तो इसने वहां पर लंबे लंबे टेंट लगा के बहुत सारे लोगों को भर भर के, क्योंकि एक फैन क्लब तो इसका पैदा हो गया था। कैसे हो जाता है फैन क्लब? देखें, एक जमाने में यहाँ अहमद दीदात भी आए थे। अहमद दीदात को 1991 में बुलाया था नवाज शरीफ ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बेनजीर हुकूमत उस जमाने में 93 होने वाला था, तो वो जोर डाल रही थी। तो इन्होंने अवाम की तवज्जो मबजूल इधर उधर करने के लिए अहमद दीदात को बुला लिया था। अहमद दीदात कौन है आप अब जानते भी नहीं होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। वो भी इसी की तरह थे, बस नेरेटर थे, पढ़ते रहते थे, बातें करते रहते थे, ये किस्से वो किस्से फला किस्से, मजहबी तकाबुल। सबसे ज्यादा इनका जो फेवरेट चीज होती है मजहबी तकाबुल, और ये दो मजहबों के बीच में इस्लाम को बालातर करके पेश करते हैं, जिससे जाहिर है हम सब खुश होते हैं। लेकिन वो सब ड्रामा होता है। जो इनके सामने जो इनसे बहस करने वाले होते हैं, जिसका ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने मनाजरे किए। देखें यहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनको कोई मनाजरे का शौक नहीं है, इनके पास ना इतना टाइम है, ना ये इस चीज में अपने पैसे जाया करते हैं। हाँ, इनके अंदर भी कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया खास सतह के लोग होते हैं, उनके साथ ये डिबेट शो करना चाहते हैं, तो वही लोग इनको मिल जाते हैं, तो ये पेड होते हैं। वो कोई क्रिश्चियन मुसलमान नहीं होता। मेरा चैलेंज है कि इसके जितने इसने डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुजाहरे किए हैं, मनाजरे किए हैं, उसमें
کوئی مسلمان نہیں ہوتا، سب ڈرامے بازی ہے. لاکھوں لوگ مسلمان، 11 لاکھ لوگ مسلمان، کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے. یہ ہندوستان کے اندر یہی ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں پر تو میرے جاننے والے تھے جو جاتے تھے. میں خود مدراس کا رہنے والا ہوں اور اس کا تعلق بھی مدراس سے ہے، تو اس کے جاننے والوں سے میرے تعلقات تھے وہاں پہ. وہ بتاتے تھے کیمپ لگاتے ہیں بڑا بڑا، اس میں سکھاتے ہیں، خود سکھاتے ہیں لوگوں کو اپنے کہ تم آنا، تم سے یہ سوال کیے جائیں گے، یہ ہوگا، پھر تو مسلمان ہو جانا. اچھا، اب اس کے لیے جو ہمارے دوست اس کے بہت ہی پیروکار ہیں، وہ ایک کام کر لیں. سب نے اس کے کلپ دیکھیں، سب اس کے کلپ دیکھ دیکھ کے اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں، اس کا ایک پورا پروگرام کوئی دیکھ لے. اس کے پروگرام میں، جو کہ اب نہیں ہوتے ہیں بھائی، یہ بات نوٹ کر لیں، پروگرام اب نہیں ہوتے. جب سے اس کو ہندوستان سے یہ بھاگا ہے، اس کے بعد سے ہندوستان یہ جاتا نہیں ہے. وہ ہندوستان میں ہوتے تھے سے کامیاب پروگرام. وہاں جا کر جناب علی کیا ہوتا ہے کہ سوال ایسے ایسے رٹا کے یہ بھیجے جاتے ہیں. جو آگے سوال کرتے ہیں وہ سب فیبریکیٹڈ، سب اسکرپٹ ہوتا ہے. اسکرپٹ، وہ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ یقین کریں کہ آپ میں سے جو لوگ ابھی سن کے میرے بارے میں برے تاثرات ذہن میں سوچ بھی رہے ہوں گے، آپ یقین کریں وہ پروگرام اس کا آپ پورا دیکھیں. اس میں آپ دیکھیں گے وہ سوال اتنے آسان ہوتے ہیں کہ اس کا جواب آپ بھی دے دیں. کوئی ایسا بڑا، اور بعض سوال اتنے اسٹوپڈ ہوتے ہیں کہ اس کا اسٹوپڈ ہی کوئی جواب دے سکتا ہے. کوئی تحقیقی علمی سوال اس میں نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اسلام اور کرسچینٹی میں کیا فرق ہے. آپ اس کے کم سے کم 4 پروگرام ایک ساتھ دیکھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا. صرف ایک طرح کا یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ایک گیم ہے، ایک ٹائم پاس چیز ہے جس میں مذہبی ٹچ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا مزہ آنے لگتا ہے. تو یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، جس نے ایک پورا فراڈ پھیلایا ہوا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا کیا ہمارے یہاں؟ چل بھائی، تو کما لے پیسہ، لوگوں کو بھی انٹرٹینمنٹ ملتا ہے، ہمیں اعتراض نہیں، ہم نے بھی ایک زمانے میں تو جو انجوائے کیا. کیا ہے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ میرے فالوور ہیں تو لہٰذا اب میں جو کہوں گا وہ تو ان کے مانیں گے. اب یہ کیا کرتے ہیں، اپنا فلسفہ اپنے اندر سے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، ظاہر کتابیں یہ بھی پڑھتے ہیں تو کچھ ان کا دماغ ان کے حساب سے کام کرتا ہے. تو اس بیچارے نے بھی بہت ساری باتیں کی ہوں گی، لیکن جس طرح ہمارے یہاں جنید جمشید نے، یا ابھی طارق جمیل نے، اور ابھی مولانا طارق مسعود، کون ہے علامہ، کون ہے پتہ نہیں، طارق ہے علامہ ہے کون ہے، ابھی ٹورنٹو آ کے اس نے جو 1-2 باتیں قرآن شریف کی شان میں کی ہیں کہ جن میں اس کی آیتوں میں گرامیٹیکل غلطیاں ہیں، وہ بھائی ہے، چلو میں اس سے نہیں الجھ رہا ابھی. تو اس طرح یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اسلام مذہب سے زیادہ جانتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اس نے پڑھ لی ایک کتاب خلافت معاویہ اور یزید. خلافت معاویہ اور یزید 60 کی دہائی میں لکھی گئی تھی، 58 کے اینڈ میں، جو لکھی گئی تھی، لکھا تھی محمود احمد عباسی نے، جس کی رہائش تھی لیاقت آباد کراچی میں، بی ایریا لیاقت آباد کراچی. جس گلی میں وہ تھا 11ویں گلی، اس 11ویں گلی کا 13واں مکان میرا تھا اور 22واں مکان ان کا تھا. اچھا بنگلہ تھا اس زمان میں، 2 منزلہ مکان تھا. مجھے آج تک یاد ہے، میری پھوپھیاں اس کی کتاب دیکھنے آئی تھی، میری پھوپھیاں، کیونکہ وہ کتاب بین ہو گئی تھی پاکستان میں اور ہندوستان میں. تو وہ اس کے گھر گئے تھے، میں ابھی چھوٹا سا تھا، ان کے ساتھ گیا تھا. تو میری پھوپھی کا مجھے ایک سینٹنس یاد ہے آج تک کہ بھئی ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں بھی نہیں دو گے کتاب، کیا؟ کیونکہ وہ کتابیں بازار میں نہیں مل رہی تھی. تو اس کتاب میں محمود احمد عباسی نے یہ اپنی تحقیق کی تھی، جو غلط ثابت ہوئی، کہ یزید جو ہے وہ بڑا شہزادہ تھا. یہی لفظ جو یہ ادا کرتا ہے، یزید حق پر تھا، اور امام حسین جو تھے وہ سراسر غلط تھے، ضدی تھے، خودسر تھے، فلانے. یہ اس کتاب کا، اور اس میں یزید کے فضائل بیان کیے تھے، یزید کی شان میں اشعار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. خیر، کیونکہ میں نے بھی اس کچی عمر میں وہ کتاب پڑھی تو میں بھی اس کی طرح باولا ہو گیا تھا. تو جو باتیں میں 12 سال کی عمر میں کہتا تھا، یعنی میں کہ یہ محرم سب خراب ہے، یہ کربلا کا واقعہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، وہ تو سفر مدینہ سے کربلا تک اتنے دنوں میں آ ہی نہیں سکتے، یہ سب کیلکولیشن، یہ سب الٹی سی میں بھی کرتا تھا. وہ کیلکولیشن اس نے اب جا کے 50 سال کی عمر میں سیکھی، کیونکہ وہ کتاب اس کے ہاتھ لگ گئی. اور وہ کتاب جو ہے بنیادی طور پہ اردو زبان میں تو یزید کے حق میں وہ پہلی کتاب ہے. اس کو پڑھ کر ہی یہاں شاہ ولی الدین پاگل ہوئے، شاہ ولی الدین بھی پٹری سے اترے. اس کتاب کو پڑھ کے یہاں سپاہی صحابہ بنی ہے، اس کتاب کو پڑھ کے یہاں لشکر جنگی بنا ہے. جو کہ وہ کتاب جب مجھے ہوش آیا، یعنی ودن 10 ایئر، جب میں نے 12 سے 22 سال کا ہوا، تو مجھے عقل آ گئی کہ یہ ساری کتاب فراڈ ہے. یہ ساری کتاب ایک تعصب پہ لکھی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت نام کی مارکت الاعلیٰ کتاب لکھی، جو اسی کتاب کا صحیح جواب ہے. اس کتاب کے بہت سارے لوگوں نے جواب لکھے، لیکن اصل جواب لکھا مولانا مودودی نے. حالانکہ میں مولانا مودودی جماعت اسلامی کا مخالف ہوں، لیکن وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. تو اس شخص نے وہ کتاب پڑھی اپنی 50 سال کی عمر میں، اور اس نے، اچھا متاثر ہو جاتا ہے آدمی کتابوں سے نا، جیسے میں ہوا تو میں بھی یہ بھی متاثر ہوگا. انہوں نے جھاڑنا شروع کر دیا، یزید غلط ہے، یزید کو رحم اللہ کہہ سکتے ہیں، یزید کو یہ کہہ سکتے ہیں، یزید کو وہ کہہ سکتے ہیں، اور 2 شہزادوں کی جنگ تھی. بھائی یہ مسلمان ہیں پاکستان کے، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، یا وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو. امام حسین ہمارے نبی کریم کے نواسے تھے.
کسی نواسے سے پوچھو اسے نانا سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور کسی نانا سے پوچھو کہ اس کو نواسے سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو نبی کریم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہوگی، اور ان کے نواسوں کو اگر کوئی قتل کرے گا اس طرح پیاسا مار کے کربلا کے میدان میں، تو کون شخص اس شخص کو معاف کرے گا؟ کون شخص اس شخص کے لیے نیک الفاظ استعمال کرنا چاہے گا جس نے امام حسین کے گلے پہ چھری پھیری ہو؟ تو یہ شخص جب ایسی باتیں کرے گا تو اس کو ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے لکھنؤ میں اس کے خلاف FIR درج ہوئی، لکھنؤ میں اس کا داخلہ بند ہوا۔ پھر مدراس، جو سب سے ماڈرن، سب سے پڑھے لکھے، سب سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مدراس میں ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ مدراس کا مطلب چنئی، جس کو آج کل آپ کہتے ہیں۔ وہاں سے بنگلور والوں نے اس کو بھگایا، پھر حیدرآباد والوں نے اس کو بتایا، حیدرآباد میں تو شیعہ زیادہ تھے، پھر اس کو UP نے بھگایا، پھر مہاراشٹر نے بھگایا، مہاراشٹر نے بھگایا تو اس کے بعد یہ سیدھا سیدھا وہاں سے بھاگا، سعودی عرب گیا۔ سعودی عرب نے ہر آدمی نواز شریف تھوڑی ہوتا ہے کہ سعودی عرب 5 سال رکھ لے، سعودی عرب نے بھی اس کو ہری جھنڈی دکھائی۔ پھر یہ ملائیشیا گیا، ملائیشیا میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیمل اسپیکنگ لوگ بہت زیادہ ہیں، وہاں پر مدراس کا یا اپنا ٹیمل ساؤتھ انڈیا کا بہت اثر ہے، تو یہ تھوڑے دن وہاں ہے، وہاں چھپا چھپا رہتا ہے، اپنے اس ٹائی لگائے، ٹائی اور ناٹ باندھے ہوئے، جس کو غیر اسلامی ڈریس کہتے ہیں، ٹائی کو، ٹائی تو سولی کی یاد میں ہوتا ہے نا، جو حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے سولی دی گئی، اس کی یاد میں ٹائی پہنی جاتی ہے، جو کہ غلط مانی جاتی ہے۔ کم سے کم اسی لیے ہم لوگ چاہے کتنے ٹائیں باندھیں، لیکن کبھی ہم اپنی نماز میں، روزے میں، مذہب میں ہم کبھی ٹائی وائی لگا کے نہیں جاتے۔ کسی شخص کو عید کی نماز میں آپ نے ٹائی پہن کے جاتے دیکھا ہے؟ یہ جاتا ہے، یہ ٹائی پہن کے مذہبی مناظرے کرتا ہے۔ تو یہ اس ٹائپ کا احمق شخص ہے کہ اب کیونکہ ہم اس سے بڑے احمق ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں تو جنونیوں کی وہ قوم پائی جاتی ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے یہ مذہب میں بھی جلدی جلدی کنورٹ ہوتے ہیں۔ سکھ یہ ہو جاتے ہیں، قادیانی یہ ہو جاتے ہیں، عیسائی یہ ہو جاتے ہیں، ہندو یہ ہو جاتے ہیں، سارے جہاں کی ان کے اندر یہ چیز بہت ہے، جنونی ہو جاتے ہیں اور محبت کرنے لگتے ہیں، ایسی محبت کہ وہ جس کو پاپولزم کہتے ہیں، یعنی ذاکر نائک سے محبت ہے۔ اب میں نے سب سے پہلے طارق جمیل کے خلاف آواز اٹھائی آج سے 10 سال پہلے، تو جب میں اس کے بارے میں ایسے ویڈیو لاگ کرتا تھا یا لکھتا تھا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے تھے، میرا دماغ پی جاتے تھے، یہ وہ۔ اب کیا ہوا، 10 سال بعد طارق جمیل کا لوگوں نے روپ دیکھ لیا نا، اب طارق جمیل کے بارے میں کوئی غلط بات لکھتا ہے، کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں آتا، کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ طارق جمیل تو ایسا ہی ہے، اس کو شو آف کا شوق ہے، وہ اپنے بال بھی لگوا رہا ہے، حالانکہ خاموشی سے بھی لگوا سکتا تھا، لیکن کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کی بھی ویڈیو جاری کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ شو آف چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس طرح کا ایک گروپ آف پیپل ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، یعنی ان کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کرتے کیا ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بس ان سے محبت ہے۔ تو یہی حال ذاکر نائک کا بھی ہے، اس سے محبت کرنے والے پاکستان میں جن کو اس کے بارے میں حقیقت کا دم کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، اس کا 2-3 پروگرام پورے دیکھ لو، کلپ مت دیکھو، پورے پروگرام دیکھو، تمہیں ان کے سوالوں سے وہ شخص جو ایکٹنگ کر رہے ہوں گے یہ بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے وہ عیسائیوں کے پروگرام میں آپ دیکھتے ہو لوگ پاگل ہو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل 2 نمبر آدمی ہے۔ خیر، ہم آ جاتے ہیں کہ اس کو بلایا جا رہا ہے تو تاکہ پاکستان میں تھوڑا سا ایک ہلچل ہو، اس کی مخالفت میں باتیں ہوں، یہ ہوں وہ، تو لوگوں کا دھیان تھوڑی سیاست سے ادھر ادھر ہو جائے، اور 25 اکتوبر تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لے، جس کا ہم بھی کوئی مخالف نہیں ہے، کر ہی لے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک ہونا چاہیے، اور اس طرح جو عدالتوں میں آئینی کھیل کھیلے جاتے ہیں اور بیچارے عام جو لوگ ہیں جن کے مقدمات پڑے ہوئے 50-55 ہزار اسپیل پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے الگ آئینی عدالت ہو، تاکہ آئینی عدالتیں الگ ہوں، مقدمات الگ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اگر ذاکر نائک کے آنے کی وجہ سے یہ کام ہو سکتا ہے تو ضرور ہو جائے۔ باقی ذاکر نائک کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک دوسرا عمران خان نما کارٹون ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔